नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। यूँ तो आज के इस प्रोग्राम के 3 हिस्से हैं, 3 टॉपिक हैं, लेकिन सबसे पहले हम चलते हैं सिंध और पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात की तरफ। नताइज हमारे सामने आ चुके हैं और जैसा कि मतवक्को था, दोनों सूबाई हुकूमतों ने पंजाब और सिंध में बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल की है। पंजाब में PMLN ने 42% नशस्तें जीत ली हैं, जबकि सिंध में पीपल्स पार्टी ने अंदाज़न 70% के करीब नशस्तें जीत ली हैं। पंजाब में आज़ाद उम्मीदवार 36% नशस्तें ले सके हैं, दूसरा बड़ा ग्रुप बन के इमर्ज हुए हैं। तहरीक इंसाफ ने महज 13% नशस्तें ली हैं और पीपल्स पार्टी 1% नशस्तें भी पंजाब में हासिल नहीं कर सकी। सिंध में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 6 से 7% नशस्तें हासिल की हैं और ये लग रहा है कि वो हैदराबाद का मेयर भी बना पाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क जो सिंध और पंजाब में है वो ये है कि सिंध में आज़ाद उम्मीदवार महज 5% नशस्तें हासिल कर सके हैं, जबकि पंजाब में 36% नशस्तें आज़ाद उम्मीदवारों ने हासिल की हैं। लेकिन नाज़रीन, सवाल ये है कि इस इलेक्शन में नई चीज़ क्या हुई है, इंटरेस्टिंग चीज़ क्या हुई है, दिलचस्प चीज़ क्या हुई है, अपसेटिंग चीज़ क्या हुई है। और हम समझते हैं कि वो वाहिद एक ही चीज़ है और वो है सिंध के डिस्ट्रिक्ट बदीन में जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और उनके ग्रुप, जिनको हमायत हासिल थी PMLN की, पीर पगाड़ा की, अरबाब रहीम की, उन्होंने बदीन के 14 जो म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं उन्हें जीत लिया है और ये लग रहा है कि 90 के करीब नशस्तें ये ग्रुप जीत लेगा। बावजूद इसके कि बिलावल भुट्टो ने यहाँ आके जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ कैंपेन की थी। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने अपनी तमाम तर कैंपेन का हदफ आसिफ अली ज़रदारी को रखा। उन्होंने बिलावल भुट्टो पे हमले नहीं किए, वो कहते रहे कि वो पीपल्स पार्टी के एक रेबल हैं। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बैकग्राउंड है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान। दोनों रफ़ीक़े कार रहे हैं, दोस्त रहे हैं, करीबी साथी रहे हैं। लेकिन गुज़श्ता चंद माह में जनाब जुल्फ़िकार अली मिर्ज़ा ने आसिफ अली ज़रदारी पे ताबड़तोड़ हमले किए और इंतहाई सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की। मैं आसिफ ज़रदारी को बता रहा हूँ, क्या तुम्हें ये नहीं पता, भूल गए हो कि तुमने मेरे साथ क्या क्या बातें शेयर की हैं? 5-6 मर्डर्स तुमने अपने खातिर करे हैं, अपनी हवस पूरी करने के लिए करवाए हैं, अपनी जायदाद के लिए करवाएं, अपने पैसे के लिए करवाएं, न पीपल्स पार्टी के किसी कारकुन के लिए कराएं। तुमसे तो शहीद मोहतरमा का कातिल नहीं पकड़ा गया। शर्म आनी चाहिए, डूब के मरना चाहिए। जिस धरती ने तुम्हें जन्म दिया, जिस खानदान के टुकड़ों पे तुम पल रहे हो, भुट्टो खानदान के, उनसे गद्दारी कर रहे हो। अब दिलचस्प सवाल ये है कि इसको देखते हुए तो ये और ही ज़रूरी था कि सिंध की हुकूमत अपने तमाम तर ज़राए बरूकार लाती और जुल्फ़िकार मिर्ज़ा को बुरी तरह से हराती। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सका? इसका बड़ा दिलचस्प जवाब है। पाकिस्तान का वोटर, ख़ास करके दही इलाकों का वोटर, ताकत के प्रिंसिपल को समझता है। यहाँ नज़रियाती असूलों की जंग नहीं होती, यहाँ का असूल ताकत है। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने आसिफ अली ज़रदारी को चैलेंज करके, सिंध की पुलिस को चैलेंज करके, बदीन में पुलिस की पिटाई करके अपने आप को एक निडर, बहादुर और ताकतवर शख्स की हैसियत से प्रेजेंट किया। पुलिस के साथ यही फड्डे और यही मार पिटाई थी जो उन्हें सिंध हाई कोर्ट में ले गई मई 23 तारीख को, जहां फल्क ने, आसमान ने यह नज़ारा देखा कि सिंध पुलिस के निकाब पहने हुए मास्क मैन ने जनाब जुल्फ़िकार मिर्ज़ा के लोगों को और मीडिया के लोगों को बहुत मारा पीटा, ज़दोकोब किया, बेईमाना तरीके से ट्रीट किया, जिसका नोटिस लिया सिंध हाई कोर्ट ने और IGP जनाब गुलाम हैदर जमाली और दीगर पुलिस अफसरान को कंटेम्प्ट का नोटिस मिला। उन्होंने अनकंडीशनल माफ़ी मांगी, अपोलोजाइज़ किया। लेकिन सिर्फ 2 रोज़ कबल सिंध हाई कोर्ट के एक डिविजनल बेंच ने IGP गुलाम हैदर जमाली और सीनियर पुलिस अफसरान की तमाम अपॉलॉजीज़ को रद्द किया और उनके खिलाफ कंटेम्प्ट के चार्जेस आयद किए। जब बल्दियाती इंतखाबात हुए तो हम समझते हैं बदीन डिस्ट्रिक्ट की इंतज़ामिया और वहाँ की पुलिस को हालात का और अब तक की चीज़ों का बखूबी अंदाज़ा था। एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर नाज़रीन ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बदीन के डिस्ट्रिक्ट को इंतहाई हसास और सुपर सेंसिटिव करार दिया और वहाँ पे ना सिर्फ रेंजर्स बल्कि फ़ौज की कंपनीज भी मौजूद थीं और DG रेंजर्स जनरल बिलाल भी वहाँ ख़ुद पहुँचे सूरत हाल को मॉनिटर करने के लिए। इस वजह से बदीन की डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया और पुलिस के लिए वहाँ पर वो कुछ करना मुमकिन नहीं था सूबाई हुकूमत की खिदमत के लिए जो बाकी डिस्ट्रिक्ट में करना मुमकिन था। लेकिन इससे पाकिस्तान की सियासत और पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में हमें क्या पता चलता है और जिस किस्म की ये बल्दियाती लोकल बॉडीज़ इलेक्ट हुई हैं ये किस नौइयत की हैं, ये क्या कर सकती हैं, इस पे बात करते हैं एक एक्सपर्ट के साथ।
ناظرین میرے ساتھ ہیں فافن فری اینڈ فیئر الیکشن نیٹ ورک کے فاؤنڈر ممبر اینڈ چیئرمین جناب سرور باری صاحب. باری صاحب، یہ جو ہم نے سندھ میں دیکھا کہ واحد ایک انٹرسٹنگ سرپرائز وہاں پہ آئی کہ بدین کے ڈسٹرکٹ کے اندر ذوالفقار مرزا جو ہیں انہوں نے 14 کے 14 وارڈ جو ہیں وہ جیت لیے ہیں. حالانکہ صوبائی حکومت پیپلز پارٹی کی تھی اور ایک ٹرینڈ کو انہوں نے وہاں پہ ریورس کیا ہے. لیکن گیون ان کی اپنی جو ہسٹری ہے وائلنس کی، تھریٹن کرنے کی، طاقت کی، مسل مین کی، اس سے تو ایسا لگتا ہے کہ جو 3 فیکٹرز ہیں الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان میں، وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس یا تو پروونشل اتھارٹی ہو، پولیس ہو، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ ہو، یا بہت زیادہ پیسہ ہو، یا آپ کے پاس وائلنس کرنے کی ایبلٹی ہو. میرا خیال ہے تینوں چیزیں بہت ضروری ہیں. تینوں ہونی چاہیے. ان میں سے ایک چیز بھی مسنگ ہوگی تو آپ ہار جائیں گے، چاہے آپ کے پاس بہت دولت ہو، یا صرف آپ کے پاس ریاست ہو، یا ریاست نہ ہو، کوئی آپ کے پاس ڈنڈے سوٹے والے لوگ ہوں. تو بدین میں مسلسل جو ہے، یعنی اگر آپ کے پاس پروونشل گورنمنٹ ہو لیکن آپ بدماش نہ ہوں، آپ ڈنڈا سوٹا نہ کریں، آپ پولیس کو استعمال نہ کریں، تو بھی آپ ہار جائیں گے. میرا خیال انہوں نے تمام وہ چیزیں استعمال کی ہیں جو ان کو پتا تھا کہ ماضی میں وہ خود بھی کیسے یوز کرتے رہے ہیں. ٹھیک. تو دوسرا بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ اسماعیل راہو کا ہے، جو پی ایم ایل این سے ان کا تعلق ہے، وہ بدین سے ہیں. ان کے والد صاحب کی بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہی ہے وہاں پر. تو اور بھی کچھ قوم پرست جماعتوں نے کیا کیا اسماعیل راہو نے؟ دیکھیں، اگر ایک اسماعیل راہو کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے، پی ایم ایل این جو ہے وہ سینٹر میں پاور میں ہے، اور بہت سارے ڈی آر اوز، آر اوز جو ہیں وہ وہاں سے لے کے آئے جو محکمے سینٹر کے ہیں. تو بہت سارا جو لیول پلینگ فیلڈ ہے وہ کریٹ ہوا ہے. تو پروونشل گورنمنٹ کے لیے غالباً جو دھاندلی کرنی تھی، irregularities بظاہر شو کر کے یا دھوس و دھاندلی سے جو الیکشن جیتنے کا ان کا طریقہ کار تھا، اس کو انہوں نے ڈیٹر کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ جیت گئے ہیں. اچھا، ایک اور بھی تو فیکٹر ہے نا کہ یہاں پر الیکشن کمیشن نے بدین کو ایک ہائیلی سینسٹیو ڈسٹرکٹ قرار دے دیا تھا، اور پھر فوج کی کمپنیز بھی یہاں تعینات تھیں، رینجرز بھی تھی، اور پھر ڈی جی رینجرز خود کراچی سے یہاں پہ پہنچے، وہ سپروائز کر رہے تھے. تو پروونشل گورنمنٹ کی پولیس کو ایک اندازہ تھا، اور پھر سندھ ہائی کورٹ میں مقدمہ بھی ہوا ہوا، آئی جی پی صاحب کے پاس وہ کنٹمپٹ میں انڈائٹ ہو گئے ہیں، ان کے خلاف چارجز پریس ہو رہے ہیں. تو پولیس کو پتا تھا کہ بھئی یہاں بہت بڑا پھڈا نہیں کیا جا سکتا. اس طرح کے اور بہت سارے ایسے کیسز ماضی میں ہوئے ہیں. مثلا آپ 1970 کے انتخابات دیکھ لیں، جب ریاست کمپلیٹلی نیوٹرل تھی تو لیول پلینگ فیلڈ موجود تھا، تو جس کو لوگوں نے ووٹ ڈالے وہ ڈل گئے. کئی ایسی جگہوں پر پنجاب میں پیپلز پارٹی ہار گئی جہاں پر لوکل لوگوں کا اپنا انفلوئنس تھا، جیسے چودھری ظہور اللہ صاحب ہے، وہ جیت گئے. تو میں یہی سمجھتا ہوں، یہی ہم رو رہے ہیں شروع سے کہ الیکشن کمیشن کی اور ریاست کی یہ بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام امیدواروں کو لیول پلینگ فیلڈ فراہم کریں، اور بدین کے کیس نے یہ ثابت کیا ہے. مجھے تھوڑی سی ہمدردی ہے الیکشن کمیشن سے کہ الیکشن کمیشن مجھے لگتا ہے اس کے ہاتھ میں طاقت ہے نہیں ہے. الیکشن کمیشن کیا کرے جب صوبائی حکومتوں کی مرضی نہ ہو، صوبائی حکومتیں طاقتور ہوں، اپنی مرضی کے نتائج حاصل کرنا چاہیں، تو الیکشن کمیشن کیا کر سکتا ہے؟ میرا خیال مرزا صاحب سے کنسلٹنسی لینی چاہیے تمام پارٹیوں کو کہ انہوں نے کیا کچھ کیا ہے. مثلا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ہم بات بہت شروع سے کہتے رہے ہیں کہ یہ بہت ضروری ہے کہ کم از کم 9 یا 10 فیکٹر، مجھے یاد ہے 2013 کے انتخابات کے بعد میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ کم از کم 10 فیکٹرز ہیں. اگر اس میں آپ کے پاس ایک فیکٹر بھی کم ہوگا تو آپ الیکشن نہیں جیت سکتے، آپ ہار جائیں گے، چاہے ووٹر آپ کے ساتھ ہیں. اور وہ سب سے بڑا فیکٹر یہ ہے جو سندھ میں پیپلز پارٹی کا یہ تھا کہ بدین ان کا گڑھ ہے، لیکن یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر ریاست نیوٹرل ہے تو جو سندھ کے اندر بہت بااثر آدمی ہے وہ اگر نیوٹرل ہے تو پھر تو وہ جیت سکتا ہے. لیکن بھائی صاحب یہ بھی تو ہے نا کہ جو ووٹر ہے پاکستان کا اور اندرون سندھ کا یا پنجاب کا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ کیا جس بندے کی خاطر وہ کھڑا ہے کیا وہ جرت مند ہے، کیا وہ ذرا تگڑا ہے، بدماش ہے، ڈنڈا سوٹا کر سکتا ہے. جب آپ دلیری دکھائیں، ڈنڈا سوٹا کریں، طاقتور بن کے دکھائیں، تو ووٹر یا برادری بھی آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہوتی. یعنی آپ کا بنیادی طور پر آپ کا ایک مسل مین ہونا ضروری ہے. مسل مین، دیکھیے مسل مین کچھ بھی نہیں ہے ایک تھانے دار کے آگے. جب تھانے دار کو یہ اطلاعات آنی شروع ہو گئیں کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا جو انہوں نے باقی سندھ میں کیا ہے، ہمارے پاس اطلاعات ہیں پری الیکشن میں کہ کس طرح لوگوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ بیٹھ جائیں. آپ کو معلوم ہے پہلے فیز میں تقریباً 800 امیدوار پیپلز پارٹی کے جو ہیں وہ بلا مقابلہ جیتے ہیں، اور وہ اسی طرح جیتے ہیں. اسی طرح پنجاب میں بھی یہی ہوا ہے، 700 سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ جیتے ہیں. کیسے جیتے ہیں؟ ان میں خواجہ صاحب بھی ہیں جو لارڈ میئر لاہور کے بننے والے ہیں، ان کو جتلوایا گیا بلا مقابلہ. تو یہ جو سارا سسٹم ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی کیس اسٹڈی ہے. تھوڑا سا ہم آگے چلیں. لوگ بہت سے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو انتخابات ہوئے ہیں سندھ میں اور اس نئے ایکٹ کے تحت سندھ میں اور پنجاب میں، یہ لوکل باڈیز ہیں، یہ لوکل گورنمنٹس نہیں ہیں. اصل میں بنانی لوکل گورنمنٹس تھیں، ایکٹ لوکل گورنمنٹ کا ہے، لیکن یہ لوکل باڈیز ہیں. نہیں، میں سمجھتا ہوں جو آئین کا آرٹیکل 140A ہے اس میں واضح طور پر ہے کہ فسکل اور پولیٹیکل اور جو ایڈمنسٹریٹو پاور ڈیوالو ہو ٹو دا الیکٹڈ پیپل.
تو تینوں کے اوپر اس کو رکھ کے دیکھیں، یہ تو لوکل باڈیز بھی نہیں ہے. جو ضیاء الحق کا لوکل باڈی سسٹم تھا یہ اس سے بھی بیکورڈ ہے. کیسے؟ جو لارڈ رپن کا 1881 میں آیا تھا اس سے بھی پیچھے ہے، کیونکہ وہاں اختیارات تھے. یہاں تو کوئی اختیارات نہیں ہے. یہاں MNA کی مرضی کے بغیر آپ کیٹل مارکیٹ نہیں لگا سکتے، آپ سڑکوں کی مرمت نہیں کر سکتے. آپ نے اتھارٹیز بنا دی ہیں، آپ نے کمپنی جو ہے اس کے ذمہ لگا دی ہے. واسا کو آپ نے باہر نکال دیا ہے. کم از کم 11 ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں. لیبر ڈپارٹمنٹ میں آپ کچھ نہیں کر سکتے، حالانکہ ورکر اور پیزنٹس ہوں گے. جو ناظمین تھے 2001 ایکٹ کے تحت جو 8 سال رہے ہیں، جنرل مشرف نے جو ایکٹ لایا تھا، ان کے پاس ہیلتھ، ایجوکیشن، ایگریکلچر، لائف سٹاک، پولیس اور ریونیو کلیکشن یا نئے ٹیکسز لگانے کی سہولت تھی؟ ان کے پاس مکمل اختیارات تھے. یہاں تک کہ جو DCO ہے اس کو بنا دیا گیا تھا اکاؤنٹیبل، اینڈ وہ ہی ہیز ٹو رپورٹ ٹو دا ڈسٹرکٹ ناظم. اب تو کمپلیٹلی اگر آپ قوانین پڑھیں 40% تو ایسے کونسلرز ہیں چاہے اوپر سے لے کر نیچے تک جن کو ہم نے الیکٹ نہیں کرنا، وہ بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، اور وہ نومینیٹڈ ہوں گے. یعنی کہ 8 جو یونین کونسل میں لوگ جیتیں گے وہ 5 اپنی مرضی کے لوگ نومینیٹ کر دیں گے، ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہوگا. لیکن ایک بات جو میڈیا میں نہیں آ رہی بالکل، چوتھا فیز ہونا ہے جب جو چیئرمین اور جو میئرز کا انتخاب ہونا ہے. اس کا جو الیکٹورل کالج ہے مشرف صاحب کے لوکل گورنمنٹ سسٹم میں وہ یونین کونسل کے تمام کونسلرز تھے. اب وہ الیکٹورل کالج جو ہے نا وہ صرف یونین کونسل کے چیئرمینوں پر منتخب ہوگا. اور چھوٹا ہو گیا، اور بہت چھوٹا ہو گیا. اس کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اتنی کنٹیسٹیشن اور مقابلہ ہے. اچھا، یہ پھر اس میں اور خیبر پختونخوا میں جو آیا ہے جہاں پہ کہ پروونشل گورنمنٹ نے 30% اپنا ڈیولپمنٹ بجٹ بھی دے دیا ہے ڈسٹرکٹس کو، اور وہاں ناظم نئے ٹیکسز بھی لگا سکتا ہے، اس میں کیا فرق ہے اس میں اور اس میں؟ نہیں، اس میں ایک تو جو فائنانس کمیشن بنا ہے، جو پنجاب کا فائنانس کمیشن ہے، اس میں لوکل جو گورنمنٹس ہیں بنے گی، جو لوکل کونسلرز ہیں ان کی کوئی ریپرزنٹیشن نہیں ہے. خیبر پختونخوا میں جو لوکل فائنانس کمیشن ہے اس میں انہوں نے یہ کیا ہے کہ 2 ناظمین تحصیلوں سے اور 2 ناظمین ڈسٹرکٹ سے، وہ تمام ناظمین مل کر 2 لوگ بھیجیں گے فائنانس کمیشن میں. لیڈر آف اپوزیشن وہاں ہوگا اور اس کے علاوہ باقی جو ہے چیف منسٹر ہوگا. تو ایک ریپرزنٹیٹو فائنانس کمیشن ہے. پنجاب کے اندر جو ہے ایک لیڈر آف اپوزیشن ہوگا اور باقی اگر پنجاب میں اور سندھ میں یہ جو لوکل باڈیز بنی ہیں یہ بہت کمزور ہیں، خیبر پختونخوا کی طرح بھی نہیں ہے، پرانے ناظمین کی طرح نہیں ہے، تو یہ کریں گی کیا؟ ان کا رول ہوگا کیا؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہو گئے. لیکن ایک بات ہے، لوگوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں، جو 60% آئے ہیں ووٹ دیے ہیں. لوگ ڈیمانڈ کریں گے ان سے کہ کام کریں، ان کے اوپر پریشر بلڈ اپ ہوگا. سرور باری صاحب بہت شکریہ. ناظرین، سرور باری صاحب تو بہت امید رکھتے ہیں کہ یہ لوکل باڈیز جن کے پاس طاقتیں کوئی نہیں ہیں، جو گراس روٹ ڈیموکریسی کا خواب تھا وہ بالکل پورا نہیں ہوا ہے، لیکن باوجود اس کے کہ طاقتیں نہیں ہیں، چونکہ لوگوں نے ووٹ ڈالا ہے، ایک اپورڈ پولیٹیکل موبلٹی ہوگی. اور یہ جو خاندان یہاں بیٹھے ہیں، ڈائنیسٹیز بیٹھی ہیں، شاید ان کا جو ملوکیت کا ہولڈ ہے اسے چیلنج ہو سکے. ناظرین، بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد ہم دیکھیں گے کہ شاہین ایئر ویز کا پائلٹ جسے انسداد دہشت گردی کے قانون کے تحت گرفتار کر لیا گیا ہے، جو کریش لینڈنگ ہوئی تھی 3 نومبر کو لاہور میں، اس کا اصل ماجرا کیا ہے؟ آفٹر دی بریک.